अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हमारा मकसद यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की डेली अपडेट्स को समराइज कर आप तक पहुंचाना है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की जेल में मुलाकात हुई। उसके बाद अलीमा खानम साहबा ने और सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस टॉक की। उसमें जो उन्होंने बातचीत की, जो मालूमात शेयर की, वो हम सब के लिए गौर तलब हैं। परेशान होने की बात भी है और गौर तलब भी। एक तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब का डॉक्टर्स ने मुआयना किया है और उससे ये पता चला है कि उनके जिस्म पर जो गोश्त है वो बहुत कम हो गया है। वैसे वो सेहतमंद हैं, लेकिन आप इसे आम लफ्ज़ों में ये कहें कि उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। उन्हें ज़हनी टॉर्चर किया गया है। ये अलीमा खानम साहबा ने और सलमान अकरम राजा ने बताया कि जिस्मानी टॉर्चर नहीं, लेकिन उन्हें साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया है, ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया है, जिससे उनका मसल मास जो है वो कम हुआ है। और आप जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, वो ये समझ सकते हैं कि अगर 71-72 ईयर्स पर ये हो तो उसके इंसान की सेहत और ज़िंदगी के लिए कितने ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। ये तो सूरत हाल उन्होंने बताई, लेकिन इसके साथ जो ज़ाहिर है हम सब के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न है, परेशानी की बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी एक बहुत ही अहम इशू की तरफ उन्होंने बात की, वो ये है कि उन्होंने कहा ये रोज़ जो हमें बताया जाता है कि इमरान खान कल रिहा हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं, अगले हफ्ते हो रहे हैं, 2 हफ्ते बाद हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये बकवास बंद की जानी चाहिए, ये जाली झूठी अफवाह साजी बंद होनी चाहिए। ये सब कुछ एक प्लान के थ्रू किया जाता है। इमरान खान को जब भी बाहर लाना है तो वो पुरअमन एहतजाज के थ्रू ही लाना पड़ना है और वो अवाम को बाहर निकलना पड़ना है। नाजरीन, वफाकी काबीना ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2 साल बढ़ाने के साथ साथ कुछ अहम बिल्स की मंजूरी दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की ताज़ा तरीन यूट्यूब वीडियो से। कानून मुस्लिम लीग नून ने वही किया जो वो हमेशा से करते चले आए हैं और एक नया कानून पास किया है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ बड़ी वारदात इसमें है क्या। एक तो आप ये ले लें कि इसकी हेडलाइन है कि वफाकी काबीना ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल और जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। कारनामे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 बड़े कारनामे हैं कि अब आपके जितने भी अफवाज पाकिस्तान के चीफ्स हैं, यानी आर्मी चीफ की अगर मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी तो वो इन्होंने अब 5 साल कर दी है। आर्मी चीफ 5 साल तक रहेंगे, यानी उन्हें अगर रिटायर होना था 2025 में 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ को, तो अब वो रिटायर होंगे इस कानून साजी के बाद 2027 में जाके 29 नवंबर को। लेकिन क्या ये मामला चल पाएगा, यहीं पे एक वारदात है। लेकिन पहले खबर आपको मैं सुना दूं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 कर दी है। यानी पहले कहा जा रहा था 23 की जाएगी, फिर कहा जा रहा था 25 की जाएगी, और अब कहा जा रहा है कि जी 34 की जाएगी और 34 की मंजूरी दे दी गई है। वही कहते हैं जी पहले हम 6 बढ़ा लेंगे, फिर 8 बढ़ा लेंगे, तो ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो 34 तक जजेस, यानी दुगनी तादाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की। और कर क्यों रहे हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ऐसे जजेस की भर्ती कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि आइंदा 10-15 साल तक हुकूमत को प्रॉब्लम ना आए। ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रहें जिनकी मौजूदगी में पीडीएम की सरकार या एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो उन जजेस से अपना काम लेते रहें। एक तसलसल जो है वो इनका चलता रहे। बहरहाल अब उसमें ये बताया जा रहा है कि जनाब 34 जज हो जाएंगे और जितने भी आपके मिलिट्री के चीफ्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के होंगे या मेरे ख्याल में नेवी वाले भी और आर्मी चीफ भी, इन सब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी और इनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो जाएगी। पहले इनकी तैनाती 3 साल के लिए होती थी, तो यहाँ पे ये तरमीम भी कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो 3 महीने तक, 90 दिन तक किसी भी बंदे को उठा के गायब कर दो, सिक्योरिटी फोर्सेज को ये इख्तियार मिल गया। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने पर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की, जिसके बाद इमरान रियाज खान ने इस पर क्या तज्जिया किया, आइए देखते हैं। इसके बारे में फजलुर रहमान साहब ने बड़े सख्त बयान दिए हैं। फजलुर रहमान साहब पे वैसे क्या कहें, पहले भी बड़े सख्त बयान देते थे, लेकिन उनके बयान ही सख्त होते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं लचक पैदा करके कार्रवाई का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन आप कर रहे हैं और जमहूरियत के चेहरे के ऊपर आप कालक लगा रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 रोज़ अपनी तहवील में रखने और तहवील की मुद्दत में इजाफा करना मुल्क में सिविल मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत के चेहरे पर यह एक धब्बा है। 26वीं आईनी तरमीम करते हुए कुछ चीज़ें तय हो गई थी और जो चीज़ें तय हो गई थी अब उनके बाहर आप क्यों जा रहे हैं। यानी ये आर्मी एक्ट के जो मामला थे, ये 26वीं आईनी तरमीम में इनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने और पीटीआई ने इसकी मुखालफत की थी, तो हुकूमत ने कहा ठीक है ये चीज़ें छोड़ दें, बाकी चीज़ें करवा दें। अब यहाँ वारदात क्या है आप ये समझें। फजलुर रहमान साहब को लगता है समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। ये जो आईनी बेंच हुकूमत ने बनवा लिया ना, 2 चीज़ें हुकूमत ने बड़ी अपने फेवर वाली मंजूर करवाई थी। एक जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर उन्होंने अपनी अक्सरियत पैदा कर दी। जुडिशल कमीशन का जो इजलास होना है उसको इस तरीके से कर दिया गया कि उसमें हुकूमत ने अपनी तादाद को बढ़ा लिया
اور حکومت چاہے تو ججز کی مرضی کے خلاف بھی ججز تعینات کر سکتی ہے اور آئینی بینچ بھی بنا سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. منصور علی خان نے اپنی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ پی ٹی آئی لندن کا احتجاج کس حد تک کامیاب رہا. کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کر لیں. ایک تو سب سے پہلے ذرا لندن سے ہو کے آتے ہیں جناب. وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے ایک بڑا احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور لندن میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ان کا ہے لندن کا, اس کے باہر یہ احتجاج جو ہے وہ کیا گیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے یہ احتجاج رکھا گیا تھا. مختلف رہنماؤں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا. شہباز گل, زلفی بخاری اور شیریر آفریدی, ان کو بھی یہاں پہ بلایا گیا تھا. لیکن یہاں پہ ایون دو مطلب کہا جا رہا ہے تقریباً کوئی 1000 کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے وغیرہ بھی اٹھائے ہوئے تھے. شیریر آفریدی صاحب جو ہے وہاں پہ تقریر نہیں کر سکے. اب اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جناب شیریر آفریدی صاحب سے جو ہے ان کے ساتھ ایک انڈسکلوزڈ یا انڈکلیئرڈ ناراضگی چل رہی ہے. ایون دو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے جب اس احتجاج کی کال دی تھی تو اس میں شیریر آفریدی صاحب کا نام شامل تھا کہ وہ بھی اس میں ہوں گے اور شاید وہ تقریر بھی کریں گے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, شیریر آفریدی صاحب ایکچولی لیٹ بہت آئے تھے اس لیے ان کو تقریر جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی اور چونکہ چیزوں کو جو ہے وہ ریپ اپ کرنا تھا. وہاں پہ بیسکلی اس طرح نہیں ہوتا ہے احتجاج جو ہوتا ہے نا وہاں پہ لندن میں یا انگلینڈ میں, وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب تم 4 بجے آ گئے تو رات 12 بجے جاؤ گے. وہاں پہ آنا کتنے بجے اور جانا کتنے بجے یہ آپ کو بتانا ہوتا ہے. تو شیریر آفریدی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے. لیکن شیریر آفریدی صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہیں چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیریر آفریدی صاحب کا رستہ جو ہے وہ روکا ہے اور ان کو یہ تقریر نہیں کرنے دی گئی. بہرحال تقریر جو ہے وہ کی گئی, اچھا کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا. یو کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کافی ووکل کراؤڈ ہے ان کے پاس اور ان کی پریزنس جو ہے وہ اچھی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب اس وقت آلریڈی وہاں پہ لندن میں موجود ہیں اور اب مریم نواز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی لندن جانے والی ہیں اور ان کے کچھ چیک اپس ہیں, میڈیکل چیک اپس ہیں جس کی وجہ سے وہ جا رہی ہیں. ابھی اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں اور بھی مزید تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ناظرین, آج عمران خان نے ملاقات کے دوران اپنے وکیل انتظار پنجوتا والے معاملے پر اپنا بیان دیا. بیان کیا ہے آئیے جانتے ہیں یوٹیوب ویڈیو سے. ہاں, مینٹل ٹارچر, یس آئی ڈو تھنک کہ یہ مطلب لائٹ بند کر دینا, کھانا اگر آپ صحیح طرح نہیں دے رہے, ان کو بالکل اکیلے رکھنا, یہ ڈیفینیٹلی یہ مینٹل ٹارچر کے اندر آتا ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے. جیل مینول کے مطابق اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو یہ غلط ہے, یہ ناانصافی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی انتظار پنچوتا کس حالت میں واپس آئے ہیں. جو تماشا انتظار پنچوتا کے خلاف کیا گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو قانون سے اوپر جا چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس پر مرضی تشدد کرو. ان کا کہنا تھا کہ جس نے لندن میں احتجاج کیا اور اس کی فیملی کو پاکستان میں اٹھا لیا, برطانیہ میں انصاف مانگا جائے گا, لوگوں کے بچوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جمہوریت اور رول آف لا پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. انتظار پنچوتا والی بات جو ہے میں ایبسولوٹلی آئی ایگری ود دیٹ کہ انتظار پنچوتا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے. میں جو سٹوری جو سامنے آ رہی ہے کہ جناب کچھ اغوا کار جو ہیں ان کو تاوان کے لیے اٹھا کے لے گئے تھے, بہت سی چیزیں جو ایڈ اپ نہیں ہوتی ہیں سارے معاملے کے. اینڈ وی آر ویٹنگ کہ انتظار پنچوتا خود پبلک ڈومین میں آ کے کیا اس کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں, کوئی گفتگو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ناظرین, سینئر صحافی سمیع ابراہیم نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے آئندہ کے فیصلے کون کرے گا. اہم ترین خبر ہے کہ مستقبل کی فیصلہ سازی اہم سیاسی امور پر کیسے ہوگی. عمران خان صاحب نے جیل سے آج ہدایت نامہ بھیج دیا اور وہ ہدایت نامہ یہ ہے کہ بیچ میں تو پولیٹیکل کمیٹی کے پاس یہ اختیار آ گیا تھا, چند ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے پاس اختیار آ گیا تھا, لیکن اب فیصلہ کوئی بھی ہوگا وہ عمران خان صاحب کریں گے. اور جب تک چاہے کتنا بھی امپورٹنٹ ایشو ہو, جب تک ان کی طرف سے رائے نہیں آ جائے گی, ان کی طرف سے کسی چیز کو اوکے ان کا نہیں آ جائے گا, اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور اگر کسی چیز کو انہوں نے انکار کر دیا تو اس پر دوبارہ بات نہیں ہوگی اور اس کو انکار سمجھا جائے گا. یہ بہت ہی اہم یہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا, جو پارٹی لیڈرز کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو ہدایات عمران خان صاحب نے دی ہیں اس میں سیاسی کمیٹی پی ٹی آئی کی یا کور کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو یا کوئی بھی کمیٹی یا چند لیڈر بیٹھ کر اس لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب جناب یہ صورتحال آ گئی اور خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ کر لیں. ختم, یہ بات قطعی طور پہ ختم. عمران خان صاحب نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور سارے کا سارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خود کریں گے. ناظرین, اہم ترین خبروں میں سے ایک اہم خبر سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے دی کہ 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن کا انتہائی اہم اجلاس بلا لیا گیا ہے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی. جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو گئی ہے, جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے 5 نومبر کو 2 بجے سپریم کورٹ کی عمارت میں. اور آپ جوڈیشل کمیشن جو اب آئینی بینچ بنائے گا, ججوں کی مانیٹرنگ کرے گا اور جو ججوں کی تقرریاں کرے گا, اس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور باقی ممبران میں ہیں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس امین الدین
اور اٹارنی جنرل منصور اوان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، پاکستان بار کونسل کے اختر حسین، عمر ایوب، شبلی فراز، شیخ آفتاب، فاروق نائک، روشن خورشید بھروچا اور خاتون نشست پر یہ ہوں گے اس کے 12 لوگ ہیں، اس کے 12 ممبر ہیں. پہلے تو سنا تھا کہ 13 رکنی ہیں لیکن اب 12 ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے چیئرمین ہوں گے. اور اب اس میں بھی دیکھیں تو اگر ایک تاثر جو ہے ساروں کے بارے میں، اس تاثر کی بات کرتا ہوں تو حکومت کی اکثریت نظر آتی ہے. اگر یحییٰ آفریدی صاحب کو چونکہ حکومت نے نامزد کیا ہے، حکومتی چوائس ہیں، تو اگر ان کو ہم ایک علیحدہ بھی کرتے ہیں اس باقی 11 سے، تو منصور علی شاہ، منیب اختر 2، عمر ایوب 3، شبلی فراز 4. اس وقت 4 لوگ ہیں جو اس ایک پوائنٹ آف ویو کے لگتے ہیں بہت سارے معاملات پر. اور باقی حکومت، امین الدین صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے لاڈلے جج ہیں، امین الدین صاحب، منصور اوان، اعظم نذیر تارڑ 3، پاکستان بار کونسل کے اختر حسین 4 اور فاروق نائک 5، شیخ آفتاب 6 اور روشن خورشید بھروچا جن کو اسپیکر نے نامزد کیا ہے یہ 7. تو مطلب 7-5 سے یا 7-4 سے حکومت کی اکثریت بظاہر لگ رہی ہے. یہ میں وہ تاثر آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت باہر ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا نہ ہو، لیکن یہ وہ تاثر ہے جو ہم لوگوں کے بارے میں ہے کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ جیسے ایک طرف جائیں گے اگر کسی تقرری پر، تو دوسری طرف حکومت جو جن ججوں کو لانا چاہے گی ان کے یہ 7 لوگ جو ہیں یہ حکومت کو ایسا لگ رہا ہے کہ ووٹ دیں گے. تو اس میں جو پارلیمانی کمیٹی جس نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس لگایا اس کی تو 2/3 اکثریت تھی حکومت میں، تو اس میں بھی حکومت کی اکثریت ہے. جوڈیشل کمیشن کا ایجنڈا سامنے آ گیا ہے. ایک پہلا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے سیکریٹریٹ قائم کرنا. پہلا اجلاس ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن کا سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا. پھر آئینی بینچز جو بنیں گے، جو بااختیار ہوں گے، سپریم کورٹ سے زیادہ بااختیار ہوگا آئینی بینچ. آئینی بینچز میں ججز کی نامزدگی اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایجنڈا جسٹس یحییٰ آفریدی کی اجازت سے. جو لہٰذا خواتین و حضرات، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو ہو رہا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے. لہٰذا اب یہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی مطلب انڈائریکٹ حکومت عدلیہ کے اوپر ہے اور حکومت عدلیہ چلائے گی، اور آئندہ آنے والی عدلیہ سیاسی ہوگی. باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. آج بشرا بی بی نے عدالت میں پیشی کے وقت کچھ اہم بیانات دیے ہیں. سینئر صحافی جاوید چودھری نے ان پر تبصرہ کیا. آئیے دیکھتے ہیں. بشرا بی بی آج عدالت میں پیش ہوئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئی. یہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف 6 مقدمات ہیں، بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمہ ہے. وہاں پہ بشرا بی بی روشٹرم پہ آئی اور وہاں وہ رو پڑی اور انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ یہاں ناانصافی کی انتہا ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے خامد کا کیا قصور ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وکلا جو وقت ضائع کر رہے ہیں، سرکاری وکلا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ انصاف آئے، یہاں پہ عمران خان صاحب رہا ہوں، یہاں پہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہے اس کو رہائی ملے. وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ عدالت کو، کیا ان وکیلوں کو نظر نہیں آتا کہ ایک معصوم آدمی، بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اور وہاں اسے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن کسی کو نہ وہ بندہ نظر آ رہا ہے، نہ انصاف نظر آ رہا ہے، نہ ظلم نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسا میں آئندہ اس عدالت میں نہیں آؤں گی، مجھے اس عدالت سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. تو جب انصاف کی توقع نہ ہو عدالت میں تو پھر عدالتوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا کمبل اور میرا سامان جو ہے وہ گاڑی کے اندر پڑا ہوا ہے، جس دن آپ کہیں گے میں دوبارہ جیل چلی جاؤں گی، مجھے اس زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس رہائی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو آج بشرا بی بی کی جو فرسٹریشن تھے وہ 3 چیزیں ثابت کرتی ہے. ایک چیز تو یہ ثابت کرتی ہے کہ بشرا بی بی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان وکلا کے ساتھ معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. یہ پروفیشنلی مقدمات نہیں لڑ رہے اور نہ ہی انہیں عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی انٹرسٹ ہے. یہ صرف آتے ہیں، جاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے، سوائے MNA بننے کے، سوائے پارٹی کی جو پریولیجز ہیں ان کو حاصل کرنے کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروانا چاہتے. دوسرا، انہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ یہ جو عدالتیں، ان سے بھی انصاف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، لہذا وہ عدالتوں سے بھی مکمل طور پہ مایوس ہو گئی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ باہر آئیں تو جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگنے شروع ہوئے، پارٹی نے جس مشکوک نظروں سے انہیں دیکھنا شروع کیا، جس شکوک و شبہات کا اظہار ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں نے کیا، اس سے بھی بشرا بی بی متاثر ہوئی ہیں اور وہ جذباتی طور پر زخمی ہوگی. لہٰذا اب انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا ہے اور وہ ڈسٹرب ہیں. میں دعا کر سکتا ہوں بشرا بی بی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سختیاں کم کریں اور انہیں وہ حقیقتیں دکھائیں جو واقعی ہیں اور جعلی اور مصنوعی حقیقتوں کے پیچھے یہ نہ دوڑ سکیں. اور طریقہ پھر وہی ہے کہ آپ کو معاملات سیٹل کرنے پڑیں گے. اگر آپ سیٹل کر لیں گے
تو بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عوام باہر آ جائیں گے اور عمران خان صاحب کی جیل توڑ کے لوگ باہر لے آئیں گے تو یہ غلط فہمی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر پنجابی جو لوگ ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں, اور ہمارے پنجاب کا یہ کمال ہے کہ اس نے آج تک کسی کا ساتھ نہیں دیا, یہ کھل کے کسی کا ساتھ نہیں دیتے. عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جب پنجاب کو یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, ان کے معاملات سیٹل ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو پھر آپ دیکھیں پنجاب کس طرح عمران خان صاحب کے پیچھے دوڑتا ہے. لیکن جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوں گے, جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی عمران خان کو, جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, جب تک پنجاب کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آ سکتے ہیں, اس وقت تک پنجاب باہر نہیں نکلے گا. یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ پنجاب جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی, اس کا کوئی ڈی این اے بدل گیا ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سارے لوگ باہر آ جائیں, سارے پنجابی باہر آ جائیں اور عمران خان صاحب کی جیل توڑ کے باہر لے آئیں. یہ مکمل طور پہ غلط فہمی, اور میرا خیال ہے بشرا بی بی کو اس کا ادراک ہو گیا. تو علیمہ خان صاحبہ مایوس ہیں, بشرا بی بی کے اندر مایوسی آ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب تک یہ مایوسی پہنچے گی اور عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. جی ناظرین, یہ تھیں آج کی یوٹیوب پولیٹکس کمیونٹی کی ڈیلی اپڈیٹس. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں.